बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है जुमे का। आज बहुत अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है अडियाला जेल के बाहर, जहां इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा प्रेस टॉक कर रही थी। मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को बता रही थी कि इमरान खान साहब ने आज अडियाला के अंदर क्या गुफ्तगू की है। तो इस दौरान ही उनके ऊपर एक हमला होता है और उनको अंडा जो है वो मारा जाता है। बाद में वो दो ख़वातीन उनको पुलिस रेस्क्यू करके और भगा के ले जाती है, और उनकी गाड़ी, जिस गाड़ी में उनको भगा के ले जाया जाता है, जिस गाड़ी में आके वो बैठती हैं, वो गाड़ी भी, उसकी नंबर प्लेट भी जाली है, वो गाड़ी भी जाली है। और इस हवाले से हमारे दोस्त अहमद बड़ाइच ने उसका कच्चा चढ़ा भी खोला है। अब पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे सवाल करना चाहता हूँ और इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा कि इन हमला आवर ख़वातीन को किसने भेजा था। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान 3 साल से जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत बर्दाश्त कर रहा है, उसकी सारी कुर्बानियाँ ज़ाया हो गई हैं। जिन लोगों ने पिछले 3 साल में 40 लोग अब तक जानों से जा चुके हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या मुख्तलिफ वाक़यात हों या जो जेलों से आके और 10-11 लोग जानों से चले गए, तो अगर आपको नहीं पता कि इन हमला आवर ख़वातीन को किसने भेजा था, तो फिर इसका मतलब यह है कि उन 40 लोगों की कुर्बानियाँ भी ज़ाया चली गई, इमरान खान के ऊपर होने वाला जुल्म और इमरान खान की कुर्बानियाँ भी ज़ाया चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है और यही वो उम्मीद है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को, आज आपका जो बच्चा 12-13 साल का बच्चा है, अगर वो थोड़ा सा इन चीज़ों को सुनता है आपसे, तो आप अपने 12-13 साल के बच्चे से भी पूछेंगे कि इमरान खान की बहनों पे आज जो हमला हुआ है, ये हमला आवर किसने, ये ख़वातीन किसने भेजी थी, तो आपका 12-13 साल का बच्चा भी बता देगा कि इन हमला आवरों को किसने भेजा था। इन हमला आवरों के पीछे वही है जिन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया, इमरान खान को गोली मरवाई। वही है जिन्होंने रऊफ़ हसन के ऊपर ख्वाजा सराज छोड़े। अब आप देखें कि ये इमरान खान की फतह है, ये इमरान खान की शिकस्त नहीं है, ये इमरान खान की फतह है कि जो इमरान खान को गोली मारने वाले थे वो अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो इमरान खान की बहनों पर ख़वातीन के ज़रिए हमला करवा रहे हैं। मर्दों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं रही कि वो सामने आके इमरान खान की बहनों का, ख़वातीन का सामना कर सके या इमरान खान से लड़ सके। अब वो इमरान खान की बहनों पर ख़वातीन के ज़रिए ही हमला करवा रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमला आज किसने करवाया है, ये वो उम्मीद है कि पाकिस्तान बदल चुका है, ये वो उम्मीद है कि पाकिस्तान मज़ीद आगे जाएगा। ये अवेयरनेस, ये आगाही, ये शऊर, इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान अब इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से पाकिस्तान को बंदूक की जोर के ऊपर ताकत से चलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, अलीमा खानम इमरान खान साहब की बहन इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो आज जब अच्छा, ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गौर करना है कि किस मौके के ऊपर उनके ऊपर हमला किया गया। जब वो सैलाब के ऊपर बात कर चुकी थी, अफगानिस्तान पर बात कर रही थी और आगे उन्होंने वजीरिस्तान पर जाना था। कौन कौन है जिनको अफगानिस्तान के अफगानियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसकी इमरान खान ने जो मजम्मत किया वो नागवार गुजरी है। इमरान खान ने क्या गलत कह दिया है? इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जल्जला आया हुआ है, 2000 के करीब लोग शहीद हो गए हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है, खुदा के लिए उनके लोगों को यहाँ पे धक्के मार के ना निकालें, उनकी खवातीन को बेआबरू करके ना निकालें पाकिस्तान से। ये क्या गलत कहा है इमरान खान ने? अगर इमरान खान वजीरिस्तान में ये कहता है कि भाई ये हल नहीं है, जिस तरह से आप मामला को हल करना चाहते हैं, ड्रोन हल नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? भाई उसकी एक राय है और उसकी राय की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक जमात जिसका वोट बैंक है, एक लीडर जिसको पूरा पाकिस्तान वफाक जीबी एजे के मानते हुए इमरान खान है। इसके अलावा कौन है? बाकी पार्टियां, पीपल्स पार्टी सिंध से खत्म हो गई है, नून लीग जीटी रोड से खत्म हो गई है, कौन है? इमरान खान के अलावा है कोई नहीं। 80% लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं। तो आज अलीमा खानम साहबा ने एक तो आगे मैं बताता हूँ पुलिस ने जो कहा है कि ये खवातीन कौन है और क्या हुआ, किस तरह से चीज़ें हैं, और पीटीआई के क्या इस पर रद्दमल है। लेकिन ये भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे पहले आज इमरान खान साहब का बताया गया कि इमरान खान साहब ने जो है वो सैलाब के हवाले से कहा है कि अगर मैं बाहर होता, टेलीथॉन करता, मैं फंड्स इकट्ठे करता, और इस वक्त बहुत इमरान खान तकलीफ में है कि जो कुछ सैलाब ज़दगान के साथ हो रहा है, और हुकूमत कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, कर भी नहीं सकती, ना ये आवाम के वोटों से आए हैं, ना इनको आवाम की फिक्र है। ये जिनके जोर पे आए हैं ये उन्हीं को खुश करते रहते हैं, उन्हीं से पूछते रहते हैं कि आपका कोई काम है तो बताएं, बाकी आवाम की कोई फिक्र नहीं है। अफगानिस्तान वाली मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि मत भेजे उनको धक्के देकर। इमरान खान ने कहा कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये अखलाकियात के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, जिस तरह से आप बेदर्दी से अफगानी को धक्के मारकर और निकाल रहे हैं। इमरान खान ने वज़ीरिस्तान ऑपरेशन बार बार कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को कि ऑपरेशन रुकवाओ रुकवाओ रुकवाओ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना तो इस पर कोई कैटेगोरिकल को बयान दे रहे हैं, ना वो इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। 26 अगस्त को इमरान खान ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर को मुझसे मिलने आए,
26 سے 31 گزر گئی، اگست گزر گیا، آج 5 سپٹمبر بھی گزر گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی سنجیدہ ایفرٹ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں کی. سپریم کورٹ میں جو انہوں نے پٹیشن دی وہ بھی ایک آنکھوں میں دھوکہ تھا، کیونکہ اس میں کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ ان کی نہیں تھی. پھر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بتایا علی خانم صاحب نے کہ آج ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کو کوئی ایسا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، اور ان کی آنکھ کا جو بتایا تھا کوئی ایشو آ رہا تھا، وہ ایک نمبر چینج ہونا تھا اینک کا، وہ چینج ہو گیا ہے. وہ کانوں کا ایک ایشو ہوا تھا، لیکن اب وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے، نہ دانتوں کا کوئی ایشو ہے، کوئی ان کو ایشو نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولی لگی تھی تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ میرے جو نروز ہیں وہ 1 سال لگے گا ان کو اب ٹھیک ہوتے ہوئے. تو عمران خان نے کہا کہ جیل آنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے ٹائم ملا، ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا تھا، ایکسرسائز کا ٹائم ملا، اور اس سے یہ ہے کہ میں نے ایکسرسائز کی، اور الحمدللہ میرا وہ جو ٹانگ والا ایشو ہے وہ بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. عمران خان نے 8 سپٹمبر کی پہیہ جام ہڑتال جو ہے محمود ثنا چکدئی صاحب کی اور اختر منگل صاحب کی، اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. عمران خان صاحب بڑے افسردہ تھے جو دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، اور آپ ایک چیز دیکھیں، بلوچستان میں دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے اختر منگل صاحب پر، ان کے کارکنان پر، 18 کارکن کے شہید ہو جاتے ہیں، بڑی تعداد میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور کچھ اکاؤنٹس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اختر منگل کیسے بچ گیا، اس پہ حملہ کیوں نہیں ہوا، اور وہ اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. بلوچستان کے 18 انسانوں کی جانیں چلی گئیں، اور یہاں پہ کچھ اکاؤنٹ جو سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں، الٹا اختر منگل کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں. وہی سیم اکاؤنٹس جو ہیں وہ علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر حملے کو فالس فلیگ آپریشن کہنے لگ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، ظاہر ہے آپ خود حملہ کروا کے اور خود ہی آپ ان کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کو شعور آ چکا ہے، پاکستان بدل چکا ہے، یہ 70s نہیں ہے. اور آج تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 1971 نہیں ہے، یہ 1971 میں بھی 1971 میں سوشل میڈیا نہیں تھا، آج سوشل میڈیا. آج پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، اور کیا ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک تو پولیس کا جو موقف آیا ہے، پولیس کہتی ہے جناب کہ یہ علیمہ خانم جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو اس دوران ان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اچھا، اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، کے پی کے سے، ان کے گھروں کا ایڈریس بتا دیں، پبلک کر دیں، وہاں محلے والے ارد گرد والے لوگ خود بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی ہیں یا نہیں. آپ بتا دیں کہ کس علاقے کے کس محلے کس گھر میں رہتی ہیں، تو آپ بتا دیں، آپ ان کے نام بتا دیں، کے پی کے لوگ خود، آپ ان کے محکمے صحیح بتا دیں، لوگ خود ان کو ڈھونڈ لیں گے کہ ان کے گھر کہاں پہ اور یہ پی ٹی آئی کی ہیں یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. کے پی کے سے آل گورنمنٹ امپلائیز الائنس اور آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے. خواتین کے سوالات پر علیمہ خانم کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا. پولیس تحویل میں نہیں لیا گیا، یہ خواتین فوراً آ کے ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ عام سی کسی ملازم ہے چھوٹی موٹی، اور اتنی بڑی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد پولیس نے ان کو وہاں سے بچایا. یہ بالکل پولیس نے ایسے بچایا جیسے جیب کتروں کے ساتھ ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو ان کو بچا کے لے جاتے ہیں. یہ پورا پلان تھا. ان پولیس والوں کے نام پی ٹی آئی کو جاری کرنے چاہیے جنہوں نے ان کو بگایا ہے، ان کے نام، ان کی تصویریں پی ٹی آئی کو ریکارڈ پہ رکھنی چاہیے، تاکہ جب بھی پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے سرکاری وردیوں میں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی وردیوں میں انہوں نے عمران خان کی بہنوں پہ حملہ کروایا ہے. اور یہ آج تو انڈا انہوں نے ان پہ انڈے کے ذریعے حملہ کروایا، کل کو یہ کچھ بھی کروا سکتی ہے پولیس مریم نواز کی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا اس میں جو ہمارے دوست ہیں احمد وڑائچ، انہوں نے بتایا کہ علیمہ خانم پر انڈا پھینکنے والی خواتین کو جس کار میں فرار کرایا گیا، جس گاڑی میں فرار کرایا گیا، اس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی تھی. اسلام آباد ایکسائز ریکارڈ کے مطابق نمبر BJS 608 پر سوزوکی آلٹو رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد اپنا پی ٹی آئی کے رد عمل کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کے حالات کیا ہیں اور ہمارے نظام کی ترجیحات کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آج علیمہ خانم پر اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کے دوران ایک ایجنڈے کے تحت بھیجی گئی شرپسند خواتین نے حملہ کیا اور فرار ہو گئی. ہمارے کارکنان نے فوری طور پر ان کا پیچھا کیا، لیکن پولیس نے شرپسند اور حملہ آور خواتین کو گاڑی سمیت منصوبے کے مطابق فرار ہونے میں مدد کی اور وہاں سے نکال لیا. پولیس کے اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ بجائے ان شرپسند حملہ آور خواتین کو گرفتار کرنے کے ان کو محفوظ طریقے سے فرار کروا دیا گیا. گاڑی کا نمبر ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ پر حملے کی FIR درج کی جائے. یہ حرکتیں نہ صرف گھٹیا اور بے شرمی کی انتہا ہیں بلکہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں اور خاندان کے خلاف ہونے والی مسلسل حکومتی زیادتیوں اور تسلسل کے ساتھ ہراساں کرنے کا حصہ ہیں. علیمہ خانم پر کئی جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، انہیں کئی مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے، انہیں ہر طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں. ان کی بہن عظمیٰ خان اور دوسری بہن نورین خان کے خاندان پر بھی مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا ہے. نورین نیازی کے بیٹے حسان نیازی
10 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور حال ہی میں علیمہ خانم صاحبہ کے 2 صاحبزادگان کو بھی، 2 بیٹوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کے بزدلانہ اور گھٹیا حملے عمران خان اور ان کے خاندان کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ برعکس یہ سب ان کو حوصلہ دے رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں۔ سچ کے علمبرداروں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کے طور پر اس گھٹیا، بیہودہ اور شرمناک حملے اور شرپسندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ان تمام عناصر کو خبردار کرتے ہیں کہ کسی بھی بہن، بیٹی یا بیٹے کے خلاف یہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ریاست اور قانون کو چاہیے کہ وہ ایسے گھٹیا اقدامات میں ملوث افراد کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کرے، نہ کہ ان کو تحفظ دے۔ عمران خان کا خاندان اور پی ٹی آئی مظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ انصاف کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حملہ کیوں کروایا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایک تو توجہ ہٹائی جا رہی ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں مریم نواز کی کارکردگی ہے، وہ اس نظام کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات نہ ہو۔ تیسرا، مومنٹم نہ بنے ان کی رہائی کا۔ چوتھا، جو سپٹمبر میں جلسہ ہونا ہے جس کا پی ٹی آئی تاریخ نہیں دے رہی، اس سے توجہ ہٹائی جائے، اصل مسئلہ وہ بھی ہے۔ اور یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ سارے واقعات کروائے جا رہے ہیں، نان ایشوز کو چھیڑا جا رہا ہے۔ کبھی کالا باغ پہ علی مین گنڈا پور صاحب سے بیان دلوا دیا جاتا ہے، تو کبھی اور گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب آپ کو میں بتاؤں کہ ترجیحات دیکھیں ہمارے نظام کی۔ اس وقت پاکستان میں غربت پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر، انسرٹینٹی تاریخی بلند ترین سطح پر، بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر، کسانوں کا 2200 ارب کا نقصان پہلے ہو گیا تھا، 50% کسان پنجاب کی فصلیں 50% سے زیادہ اس وقت بہہ گئی ہیں پانی میں۔ گندم 2000 پہ خریدی گئی کسان سے، اس وقت 4000 اس کے ریٹ ہو چکا ہے۔ غذائی قلت کی طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 60 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں گھر بہہ گئے ہیں، ہزاروں جانور بہہ گئے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، ابھی بیماریاں وہاں پہ پھوٹیں گی، وہاں پہ کوئی امداد نہیں پہنچ رہی۔ اور اس وقت حالات یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ ہر دوسرا بندہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ علاج کی سہولیات لوگوں کو اوورآل بھی میسر نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ بند کر دیا گیا ہے، اور انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں، امپورٹس روک دی گئی ہیں، ڈالر شارٹ ہے۔ مطلب بندوق کے زور پہ ہر چیز چلائی جا رہی ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی عزت رہ گئی ہو، کوئی آئینی عہدیدار ایسا نہیں ہے جس کی اس وقت عزت ہو۔ تمام ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، تمام شعبے تباہ ہو گئے ہیں۔ 9 اپریل سے آگے ایک سٹیپ بھی ملک نہیں بڑھا، بلکہ ہر شعبہ، ہر ادارہ 9 اپریل کی جس جگہ پہ کھڑا تھا اس سے پیچھے گیا ہے، اس سے آگے نہیں آیا۔ اب آخری میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنگ اخبار نے چھاپا ہے 2-3 دن پہلے کہ پاکستان میں اگست 2025 کے دوران عسکریت پسندانہ کارروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جولائی کے مقابلے میں عسکریت پسند حملوں میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جتنے حملے جولائی میں ہوئے ہیں اس سے 74% زیادہ اگست میں ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ لیکن اس وقت ترجیحات کیا ہیں؟ علیمہ خانم پہ انڈا پھینکو، اس کی تذلیل کرو، اس کے بیٹوں کو اٹھاؤ، اس کو کمزور کرو، عمران خان کو اذیت دو، تکلیف دو۔ پورا نظام اس وقت لگا ہوا ہے عمران خان کو توڑنے اور اس کی پارٹی اور اس کی بہنوں کو اذیت دینے پہ۔ کوئی دہشت گردی پہ فوکس نہیں ہے، کوئی موسمیاتی تبدیلی پہ فوکس نہیں ہے، کوئی سیلاب پہ فوکس نہیں ہے، کوئی آفات پہ فوکس نہیں ہے، کسی چیز پہ کوئی فوکس نہیں ہے سوائے عمران خان کو اذیت، تکلیف دینے اور توڑنے پہ۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثاقب صغیر صاحب کی خبر ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 143 عسکریت پسند حملوں کے ریکارڈ کے ساتھ ماہ اگست ایک دہائی کے دوران سب سے مہلک مہینہ بن گیا ہے۔ پچھلے 10 سال کا سب سے بدترین مہینہ تھا جب 143 حملے ہوئے اگست میں۔ روزانہ 5 حملے تقریباً بنتے ہیں، ایوریج 5 حملے دہشت گردی کے، 5 حملے دہشت گردی کے ایوریج ہوئے ہیں اگست میں۔ اور ترجیحات دیکھیں، علیمہ خانم کو ٹاؤٹس بھیج کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرواؤ اور اس پہ حملہ کروا دو۔ اس کے بعد آگے کہا گیا کہ ایک دہائی کا سب سے مہلک مہینہ بن گیا۔ فروری 2014 سے اب تک کے تمام ماہانہ اعداد و شمار کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ فروری 2014 کے بعد سب سے بدترین مہینہ اگست 2025 سے گزرا ہے۔ لیکن ترجیحات ہیں، کہیں آپ کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں نظر آتی ہیں، کہیں آپ کو فوکس نظر آتا ہے، کہیں آپ کو میٹنگز نظر آتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جج نعیم شیخ ہو، جاوید اقبال شیخ ہو، ارشد جاوید ہو، منظر علی گل ہو، جنہوں نے یا نتاشا سپرا ہو، ان کی عدالتوں میں آپ نے کچھ سنا ہے کہ کسی دہشت گرد کا کیس چل رہا ہے؟ کوئی سنا ہے کہ انہوں نے کسی دہشت گرد کو سزا سنا دی؟ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کہا گیا کہ رپورٹ کے مطابق تشدد کی لہر میں 194 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 73 سیکورٹی فورسز کے اہلکار، 62 عام شہری، 58 عسکریت پسند اور 1 حکومت نواز
امن کمیٹی کا رکن شامل ہے۔ اس دوران 231 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 129 سیکیورٹی اور اہلکار، یعنی ہمارے جوان جو ہیں 129 صرف اگست میں زخمی ہوئے ہیں اور 73 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ترجیحات دیکھ لیں، ترجیحات کیا ہے؟ علیمہ خانم کے اوپر انڈا پھینکواؤ، عمران خان کے خلاف خبریں چلواؤ، مریم نواز کی تعریفیں کرواؤ، سیلاب زدہ علاقوں کی کوریج نہ ہونے دو، عوام کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ ٹی وی پہ نہ چلنے دو۔ یہ حالات ہیں، یہ ترجیحات ہیں، کیا بنے گا ملک کا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے بس۔ آگے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 129 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، 92 عام شہری زخمی ہوئے، 2 امن کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ ہوئے، اور عسکریت پسندوں نے ماہ اگست کے دوران 10 افراد کو اغوا بھی کیا۔ اور مطلب یہ آگے تو پھر ساری ایک الگ الگ تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت برے طریقے سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اور 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ 2014 کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، 2014 کا، یا فروری کے بعد سب سے بدترین یہ مہینہ تھا 11 سال بعد۔ تو 11 سال کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور ہماری ترجیحات دیکھ لیں، ترجیحات آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔